میرے قاسم
لاش مادر لاش پامال جب رن میں آئی، نظر مادر نہ پہچان پائی، حال مادر نہ پوچھو خدا را، میرے قاسم قاسم قاسم، بیوہ شبر کا تھا یہ نوحہ، میرے قاسم قاسم قاسم، بے کفن لاش ہے اور ماں ہے، جسم بھی سارا بکھرا پڑا ہے، بے کفن لاش ہے اور ماں ہے، جسم بھی سارا بکھرا پڑا ہے، کیسے اٹھے گا لاشا تمہارا، میرے قاسم قاسم قاسم، بیوہ شبر کا تھا یہ نوحہ، میرے قاسم قاسم قاسم، مل گئے خاک میں میرے ارمان، یہ خبر نہ تھی ہو شب کے مہمان، مل گئے خاک میں میرے ارمان، یہ خبر نہ تھی ہو شب کے مہمان، کتنی حسرت سے پالا تھا تم کو، میرے قاسم قاسم قاسم، بیوہ شبر کا تھا یہ نوحہ، میرے قاسم قاسم قاسم، اب کہاں تم کو پاؤں گی بیٹا، میرے قاسم قاسم قاسم، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا السلام علیکم. આપણે જે ડિસ્પોઝિશન લીધા છે કોઈ અજાયનું નથી, આમાં તો બધા રિવ્યુઝ જે આપણા સમક્ષ છે મોજૂદ છે હજી કા પોઝિટિવ આજે પણ નવા થયા, ગઈકાલે પણ નવા હતા, આજે પણ થયા. આપણે આપણા ડિસ્પોઝિશન લીધા છે તો ડિસ્પોઝિટિવમાં એવી રીતના છે કે જે આ લાઈન છે ને એના ઉપર બેસવાનું છે પહેલું. આપણે જેટલા વચમાં બેસી ગયા છે નકરથી આપણે નાનું ફક્ત આપણું વર્ડ ને ખાસ બૈરાઓ માટે માં કોઈ જિમ્મેદાર ખબર રિસ્પોન્સિબલ જે બૈરાઓને ધ્યાન રાખે અને ડિસ્ટન્સિએશન રિસ્પેક્ટ રાખે, માસ્ક સરખાઈથી આમને જેમ હું પહેર્યો છે ને એ ગલત છે, પણ હું એલાન કરું છું ને કે એગો ના થાય એટલે હું ઉતાર્યો છું, પણ જેમ હું આ માસ્ક પહેર્યો છે ગલત છે. અને જો મોલાના મેમ્બર ઉપર કે જોશે કે કોઈનો માસ્ક સરખાઈથી નથી પહેર્યો તો નાસ્તે કરી કહી દઈશું કે માસ્ક ઉપર ચડાવી છે. હમણાં ભાઈને ઉધરસ આવી, qu'on a envie de tousser ou de terminer, c'est mieux de là au lieu de là. Ça sert à rien. આમ હાથ રાખીને ઉધરસ ખાવું કાંઈ નથી પડતું. ઉધરસ આવે બધા ઇન્સાન છે, માસ્કમાં ઉધરસ આવશે, આપણે ગમ કરશું તો ઉધરસ આવશે, ચીખવું
શીખવું આવશે. ઉદ્ઘસ કે છીક આવે શ્રેષ્ઠ આ છે અહીંયા ખંભા ઉપર છીક આવે ઉદ્ઘસ તમે terminus là c'est pas directement là parce que tu peux contaminer ton entourage au cas où c'était positif. તો એ બધું આપણે સરખેથી રિસ્પેક્ટ કરીને ઇન્શાલ્લાહ સદાવે આપણે કાયમ રહે. અને કાંઈ પણ સવાલ હોય કાંઈ કોઈને કાંઈ બરાબર ના લાગતું હોય તો રિસ્પોન્સ આપણે છે પૂછવા આવજો. કાંઈ એમાં દિલની દુખાવાનું કોઈનું પૂછી લેજો. કાંઈ પણ તમને હેઝિટેશન હોય કે કેમ આવી રીતના છે કે શું બરાબર નથી બધે પૂછી લેજો. જજ્બાતમાં અઝાદારી છે આપણે ગમ કરી લઈએ. જજ્બાતમાં આપણે માતમ આપણે કહી દીધું છે પહેલાથી સફમાં નહીં થાય માતમ. ઇમામ હુસૈનનો માતમ આપણે પોતપોતાની જગ્યામાં ઊભા રહીને જોશથી પણ કરી શકે છે. દિલથી કરવાનું છે અઝાદારી અને એકબીજાને ધ્યાન રાખવાનું છે. બાબા છે બલંદ સલવાત. मोहम्मद सल्लल्लाहु ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات محمد عليه صلوات على محمد وآل محمد. अज़ादारिए सैयद शुहदा हम सब की ज़रूरत भी है और हमारी इबादत भी है. जिंदा रहने के लिए जिस तरीके से जिस्म को खाने और पीने की ज़रूरत होती है उसी तरीके से इंसानी शराफतों की ज़िंदगी के लिए कुछ ज़िक्रों का होना ज़रूरी है और उन्हीं ज़िक्रों में से ज़िक्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है. अगर ये ज़िक्र न हो तो हमारी ज़िंदगी बेकार है. और मैं गुजारिश करूँगा सभी भाई से कि
آواز اس کی ذرا سا زیادہ رکھے چونکہ میری آواز کم ہے. ایک سوال پڑھتے محمد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ جوہر ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ عنصر ہے حیات کا کہ جہاں پر انسان کو عناصر خمسہ کے ذریعے سے اللہ نے پیدا کیا، مگر جہاں ہمارے جسم کے لیے عناصر خمسہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے حسینیوں کے وجود کے لیے جو سب سے اہم شے ہے وہ دعائے سیدنا سلام اللہ علیہ ہے. اس دعا کے صدقے میں ہماری خلقت ہوئی ہے تو یقیناً ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے اور ہمیں احتیاط کے ساتھ رہنا ہے. عزاداری کے جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر سید الشہداء میں ہر قطرہ آنسو کا جنت کا خریدار بنتا ہے، اسی طریقے سے آج کی یہ جو یہاں پر مجلس ہے یقیناً سخت ہے آپ کے لیے، اور یقیناً یہ زحمت کا وقت ہے کہ بالکل سے گرمی ہے، پنکھے نہیں چل رہے ہیں، کوئی ٹھنڈک کا سامان نہیں ہے. یقیناً جس طریقے سے امام حسین کی محبت میں اگر آنسو گر جائے تو وہ جنت کا خریدار بن جائے، تو امام حسین کی محبت میں اگر پسینے کا قطرہ بھی گرے تو وہ بھی جنت کا خریدار بن جائے. یہ عزاداری کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور عزاداری یہ ہماری ضرورت ہے. میں نے یہ کہا کہ حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو حسین کی ضرورت ہے. حسین نے پوری کائنات میں کسی کا احسان لینا سیکھا ہی نہیں ہے. حسین مظلوم اس ذات کا نام ہے کہ بڑے دو شعر میں پوری تاریخ کربلا میں پڑھ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر کے ہی نام کا نقطہ ہے شین پر. اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. اس سوال پڑھ دے محمد اس امام حسین کی ذات یہ کچھ گڑبڑ ہے، آواز کم نکال رہا ہے، سیٹیاں زیادہ مار رہے ہیں. سوال پڑھ دے محمد امام حسین علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہو، اگر جاننا ہو، یقیناً یہ جو ایام ہیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں شک نہیں ہے، کوئی قطعاً بالکل ہرگز یہ نہ سوچے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ ہم مجلس میں آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. بالکل ہمارا تو یقین ہے جس دروازے پہ بیماری بھی شفا بن جائے، جس دروازے پہ مرض اپنی جان کو توڑ دے، جس دروازے پر بڑی سی بڑی مصیبت انسان کی عظمتوں میں تبدیل ہو جائے، اس در کو در حسین ابن علی کہتے ہیں. مگر سوال یہ ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، دشمن نہیں جانتا. ہمیں جہاں پر اپنے آپ کی بیماریوں کی شفا حاصل کرنا ہے وہیں پر اپنے مذہب کی آبرو کو بھی بچانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن یہ کہ انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا. نہیں، ہمیں یہ بھی بچانا ہے، ہمیں وہ بھی بچانا ہے. ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم کعبے سے کربلا نہیں جاتے، ہم تو کربلا سے کعبہ آتے ہیں. ہماری زندگی کا پیغام یہی ہے. ابھی لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، بڑی آسانی سے میں اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے پھر مولا کی اس فرمائشات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر اس بیان کو آگے لے کر چلوں گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ کعبے کم جاتے ہیں، کربلا زیادہ جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کعبے جانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے، کربلا جانے کے لیے ادھار بھی لو تو بھی جاؤ. بھائی کیا وجہ ہے؟
امام کو نہیں پتا، امام کو نہیں پتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام کو نہیں پتا شیر علی بھائی کہ قرضہ لے کر حج نہیں کر سکتے تو قرضہ لے کر زیارت پہ کیوں جا رہے ہو؟ پہلے بھیا قرضہ ادا کرو پھر زیارت پہ جاؤ۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں جس دروازے پر تم قرضہ لے کر جا رہے ہو آنے سے پہلے تمہارا قرضہ وہ ادا کر دے گا۔ آنے سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا احسان مند نہیں ہوتا، وہ کسی کا احسان نہیں لیتا۔ دوسری چیز، کربلا ہم کس لیے جاتے ہیں؟ کعبے کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہماری تو کعبے کے پاس نہ جائے تو ہماری عبادت نامکمل ہے، لیکن کربلا کے پاس ہمارے لیے جانا کہیں زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے تمہارے عمل کو قوت ملتی ہے، کربلا سے تمہارے عمل کو تقویت ملتی ہے۔ کربلا مردہ جسموں کو جس طریقے سے روح کی ضرورت ہوتی ہے ویسے مردہ عمل کو کربلا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک انسان کربلا نہ جائے عمل میں قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یقین اگر جاننا ہو، یقین سے اگر دیکھنا ہو کربلا کس عظمت کی حامل ہے اور کعبے کے پاس کیا ملتا ہے، کعبہ انسان کو مسلمان بنا سکتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت عطا نہیں کرتا۔ اگر یہی چیز تھی تو حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، کعبے کا طواف کرنے والے کھڑے تھے۔ بھائی اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، توحید تمہاری اتنی مضبوط ہے تو شرابی کے مقابلے میں تمہارے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کعبہ طاقت نہیں دیتا، مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے بغیر کعبہ طاقت نہیں دیتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسے سمجھنا ہے اور جاننا ہے۔ آج ہمیں دیکھے دنیا، ہم نے دین کو زندہ کیا۔ کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ ہم کتنے گن لو انگلیوں کے اوپر اٹھا کر، مگر پھر بھی دنیا ہمیں کیوں پہچانتی ہے؟ اس جوہر کی وجہ سے۔ اور عزیزان گرامی، ان کی عظمت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک سامنے کی مثال آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ بھائی مفید آپ نے سورج کو کیسے پہچانا، تو ظاہر سی بات آپ کہیں گے سورج کو پہچانا اس کی روشنی کے ذریعے سے۔ اگر روشنی نہ ہو سورج میں تو ڈبہ ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے۔ چاند کو کیسے پہچانا؟ چاندنی کے ذریعے سے۔ اگر چاند میں چاندنی نہ ہوتی تو رات میں وہ ایک سایہ ہوتا آسمان میں اور کچھ آواز رہی نہ ہوتا۔ پھول کو کیسے پہچانا؟ کہا پھول کو اس کے خوشبو کے ذریعے سے پہچانا۔ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ ایک آرٹیفیشل خوشبو، ایک بازار کی زینت بن کر رہ جائے گا۔ انسان کے گھر کی زینت، انسان کے گلستان کی زینت، انسان کے گلدان کی زینت نہیں بن سکتا۔ اگر پھول کو اپنی زینت بنانا ہے تو اس میں خوشبو کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہ سمجھے یہ کون ہے جن کو ہم مانتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں اللہ نے ان کو یہ مقام کیوں دیا کہ پوری دنیا زندگی سانس کے لینے میں حاصل کرتی ہے، حسینی سانس کے گوانے میں زندگی حاصل کرتے ہیں۔ بھئی کربلا کیا ہے؟ پوری دنیا زندگی کی تلاش میں تھی، کربلا والے بظاہر گلے کٹا کر زندگی کو تلاش کر رہے تھے۔ کیا نتیجہ ملتا ہے؟ کہا حسین کے بغیر زندگی موت ہے، حسین کے ساتھ موت بھی حیات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسے پہچاننا ہے، اسے جاننا ہے۔ کیوں اتنی عظمت کیوں ہے ان کی؟ یہ کون ہے؟ کہا سورج کو روشنی سے پہچان لیا، چاند کو چاندنی سے پہچان لیا۔ آپ لوگ بالکل ماسک اتاریے گا نہیں، چونکہ جتنی تیز میں اپنے الفاظ کے اوپر توجہ کرتا جا رہا ہوں ویسے میں آپ کے چہروں کے اوپر بھی توجہ رکھوں گا۔ جس کا ماسک اترا میں یہیں سے ایک نعرہ لگوا دوں گا اس کے خلاف۔ لہٰذا آپ لوگ ماسک کا پوری طریقے سے اہتمام کریے گا۔ ذرا سی زحمت ہوگی، آپ اس سے گھبرائیے نہیں۔ گرمی ہوگی، جتنی گرمی یہاں بڑھتی جائے گی اتنی جہنم کی گرمی سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں، قیامت کا دن عباس بھائی بودھی میں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے جس دن ماں اپنے بچے سے دور بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں سے دور جائے گا، باپ اپنی اولاد سے دور، بیوی اپنے شوہر سے دور، شوہر اپنی بیوی سے دور۔ قیامت کا
کا دن ایک دوسرے سے فرار کا دن ہوگا. اگر قیامت میں ہمارا ہاتھ کوئی تھامے گا تو وہ اسی حسین کی ماں ہوگی اور کوئی نہیں. کوئی اور نہیں. ہماری مائیں ہمیں سہارا نہ دیں گے، سہارا دے گی تو حسین کی مظلوم ماں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہوگا. بھائی سورج کو پہچان لیا روشنی کے ذریعے سے نا. اگر روشنی نہ ہوتی، میں بات اپنے گھما کے وہیں پہ آ رہا ہوں، اگر روشنی نہ ہوتی تو سورج پہچان میں نہ آتا، چاندنی نہ ہوتی تو چاند پہچان میں نہ آتا، خوشبو نہ ہوتی تو پھول پہچان میں نہ آتا. ہر شے کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دلیلیں ہوں، ضروری ہے کہ کچھ راستے ہوں جن کے ذریعے سے پہچانا جائے. توحید اتنی ان کی اہمیت کی قائل کیوں ہے؟ اب آئیے پوچھے، جب سورج کے لیے روشنی دلیل، چاندنی چاند کے لیے دلیل، خوشبو پھول کے لیے دلیل، تو یہ کیا ہے؟ آواز ہے کہ پہچانا نہیں، یہ میری دلیل ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا. یہ محمد کو نہ دیکھو، علی کو نہ دیکھو، حسنین کو نہ دیکھو، فاطمہ کو نہ دیکھو. اگر یہ نہ ہوتے تو میں خزانہ ہوتا مگر چھپا ہوا. انہوں نے مجھے پہچانوایا ہے. جس طریقے سے چاند کی دلیل چاندنی ہے، میری دلیل اہل بیت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حسین کی عظمت، حسین کی محبت اتنی آسان نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی جس مظلوم کے کلام کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی طرف وصیت لکھ کر، نامہ لکھ کر اور آواز دیتے ہیں، انی لم اخرج اشر ولا بطر. رہتی دنیا تک زندہ لوگوں، زندہ ضمیر لوگوں، میرے پیغام کو پہچانو میں کون ہوں، میں کس لیے نکل رہا ہوں. مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے سرکشی نہیں پسند ہے، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اور کسی نے کیا خوب کہا، حسین کا نکلنا اس لیے بھی ثابت کرتا ہے کہ حسین ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکلے، کیونکہ جو حکومت کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے پاس لشکر ہوتا ہے، اس کے پاس خواتین نہیں ہوتی. جو حکومت کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے پاس جوانوں کا ہجوم ہوتا ہے، بچے نہیں ہوتے. یہ بتا رہا ہے ایک عظیم مقصد ہے امام حسین کا، جس مقصد کے تحت امام مظلوم نکل رہے ہیں. نکل کیوں رہے ہیں آپ؟ کہا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. جو میرے جد کی امت کو تم دیکھ رہے ہو، یہ بے غیرت ہو چکی ہے، اس کے اندر غیرت مر چکی ہے. اور عزیزوں، اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہوگی؟ جس منبر پر بیٹھ کر انسانیت کو شرافتوں کی دعوت دینے والا، آیات الہیہ کو سنانے والا، نبی مرسل کائنات کو ہدایت کرنے والا، اسی منبر پر یزید پلید بیٹھ کر نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، توحید کا انکار کر رہا ہے، شراب خوری کو مزاج بنا رہا ہے، بندروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور یہ سجدہ گزار مسلمان اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جس منبر سے رسول تبلیغ دین کرتے تھے اسی منبر پر یزید انکار دین کر رہا ہے. تو جو امت اتنی بے غیرت ہو چکی ہو، اس امت کو زندہ کرنے کے لیے جس باغ کو نبی نے سجایا تھا، اس باغ کا باغبان اٹھے گا اور پھر سے اس باغ کو ہرا بھرا کرے گا. میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. میں اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ. میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اور نہیں اس منکر کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں. اور جو سیرت میرے بابا کی اور میرے جد کی، میرے نانا کی بھلا دی گئی ہے، اس سیرت کو کائنات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہوں، ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم اس منبر پر آ گئے. یہ شرف ہے ہمارے لیے
کہ اب اس فرش پر آ گئے، لیکن کمال ہمارا تب ہوگا جب مقصد حسین میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کہا علی اور اولاد علی کی محبت کو اگر دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، تو جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، آپ سب کھانا گھروں میں کھانے والے ہیں اور کھانے کو پہچاننے والے ہیں، کچھ ہمارے اس میں کھانا اچھا بنا بھی لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ کھانا کم سے کم اگر پکانا نہیں جانتے تو کھانا اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، آپ جب ہانڈی میں چاول لگاتے ہیں، چاول اس کو چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر گیس پہ رکھ دیتے ہیں، کب آپ اس کو چولہے سے اتارتے ہیں؟ کہا جب پانی کے اندر چاول بالکل سے مکس ہو جائے، اتنا کہ پانی نظر نہ آئے اور چاول اپنی حیثیت کو کھو کر ملائم ہو جائے، تبھی تو چاول بنے گا۔ ورنہ اگر آپ چاول چڑھا کر اتار لیجیے تو پتہ چلے گا پانی آپ کو پھینکنا پڑے گا اور چاول پھر سے اس کی بوریے میں، گونی میں ڈالنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ چاول تبھی کامیاب ہے جب پانی میں وہ ڈوب کر پانی کی تاثیر کو قبول کر لے، ہے نا؟ یہی ہے نا، چاول تب کامیاب ہے جب پانی کی تاثیر کو قبول کر لے۔ حسینی کون ہے؟ کہا حسینی وہ ہے جو دریائے حسین میں ڈوب کر حسین کی تاثیر قبول کر لے۔ اگر انسان حسین کے اثر کو قبول نہ کر پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پایا جس مقام تک امام حسین نے پہنچانے کے لیے قیام کیا تھا۔ ایک جملہ، شکران ایک انسان ہے۔ یہ شکران جو تھا یہ پیغمبر اسلام کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا، ان کو پیغمبر اسلام نے آزاد کیا تھا۔ مصیبت یہ ہوئی، اسی شکران کا پوتا یا اس کے بھی بعد کا چھٹے امام کا زمانہ ہے یونس میں، اور یہ جو شکران کا پوتا کہا جاتا ہے، چونکہ اس کو منسوب اس لیے کیا گیا ہے چونکہ شکران چونکہ پیغمبر سے منسوب تھا، لہذا اس کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھی کہ آنے والی نسلوں نے اپنے آپ کو شکران سے منسوب کر کے شکرانی کہنا شروع کر دیا۔ ہوا یہ، وقت کے ساتھ اپنی اس عظمت کو بھولا کر، بس میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور آج کا میسج آپ تک دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمیں ہونا کیسے چاہیے۔ اپنے ہدف اور مقصد کو بھولا کر وقت کے بدلتے ہوئے شکران کا پوتا پڑپوتا جو چھٹے امام کے زمانے میں شراب پینے لگتا ہے، شرابی ہو گیا۔ منصور دوانیٹی کا زمانہ ہے، اس نے بیت المال کے ایک دن خزانے کو کھولا اور کہا کہ ایسی بات ہے کہ جو لوگ آئیں اگر ان کی کوئی معرفی کر دے، کسی کے پہچانوانے کے اوپر کوئی اگر پہچانوا دے، گارنٹی لے لے تو اس کو مال بانٹ دو۔ لوگ آ رہے ہیں مال لینے کے لیے، یونس بھائی شکرانی پہنچنے کے بعد کہا ہمیں بھی ہمارا خزانہ دو۔ کہا تم کون ہو، تمہاری کوئی گارنٹی لے گا، مستحق ہو کہ نہیں ہو، یہاں پہ رہتے ہو کہ نہیں رہتے، اگر ساری تائید تمہاری کوئی کر دے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نظریں گڑائے دیکھتا رہا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ چھٹے امام نے دیکھا، توجہ چاہتا ہوں میں، چھٹے امام نے دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا مجھے کوئی میری گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام گئے اور جانے کے بعد اس سے حصے کا مال لے کر آئے، اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ایک جملہ کا جو ہمارے لیے ہدایت ہے اور یہی سے ہماری زندگی کامیاب ہے۔ بس انسان یہ دیکھ لے، بھائی سامنے کی چیز ہوتی ہے، اس بلب سے جو شعاعیں نکل رہی وہ تاریکی تو نہیں ہے۔ بھائی بلب سے کیا نکل رہا ہے؟ لامپ سے روشنی نکل رہی ہے نا۔ انسان کے منہ سے سانسیں نکلتی ہیں، انسان کی جو چیز جس جگہ کے لیے ہوتی ہے وہی چیز تو نکلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امام نے اس سے ایک جملہ کہا اور یہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو پہچان لیا، عزاداری محبت ہے، کرنا چاہیے، اور یہ اوجب الواجبات ہے، اس میں کوئی کسی چیز کا کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے، کسی قسم کا۔
جان جب تک ہے دنیا میں عزاداری کریں گے, مر جائیں گے جنت میں عزاداری کریں گے. عزاداری ہمارے یہاں سوا کیوں سوا ہے؟ کہا عزاداری کو آپ پہچانے, عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ایک چیز ہے روشن بھائی, یہاں سے بات نکلتی ہے کہ ایک یہودی ہے, ایک یہودی ایک مسلمان کے بغل میں رہتی ہے. عزاداری کی عظمت کو آپ سوچیں, یہ مذاق نہیں ہے, ممبر پر آست کر واہوائی لوٹنے کے لیے بیانات نہیں ہے. اہل بیت ہیں کیا؟ اہل بیت کو چھوڑ دیجئے, امام حسین سے مس ہو جائے اس کی تو بات ہی الگ ہے. اگر امام حسین کے گہوارے سے بھی کوئی فرشتہ جس کے اوپر عذاب نازل ہو, اگر وہ امام حسین کے گہوارے سے بھی مس ہو جائے تو وہ عذاب ٹل جاتا ہے, ٹل جاتا ہے. بھائی مسلمان پڑوس میں رہتی ہے, جیسے آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں, مسیحی آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, یہودی آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. اس مسلمان کے بغل میں یہودیہ رہتی تھی. یہودی عورت ایک دن گھر میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میرے گھر میں آگ چاہیے. یہی ایام تھے, ایام ازل. میرے گھر میں آگ چاہیے, آگ کا کوئی سامان نہیں ہے, تو مجھے 2-4 جلتے ہوئے کوئلے دے دو, انگارے دے دو, میں اپنے گھر میں جا کر آگ جلا دوں. وہ مسلمان, وہ شیعہ, وہ خاتون وہ کہتی ہے میں بہت بزی ہوں عزاداروں کی خدمت میں, تم ایک کام کرو خود ہی جا کر انگارہ لے لو. وہ یہودی عورت آئی, انگارہ لینے کے لیے بڑھی اور انگارہ لے کر اپنے گھر چلی گئی. اسی اثنا میں اس یہودی عورت کا انتقال ہو گیا. باقر بھائی اس یہودی عورت کا انتقال ہو گیا. جانا کہاں چاہیے اس سے؟ اسلام پر نہیں ہے نا, مسلمان نہیں ہے نا, شیعہ نہیں ہے نا, علی والی نہیں ہے نا, جانا کہاں چاہیے؟ یہ یہودی ہے, اسے جہنم میں جانا چاہیے. مسلمان عورت نے دیکھا وہ مر گئی, ایک دن خواب میں دیکھا, کہا یہ برزخ میں تو مزے لے رہی, برزخ میں یہ مزے لے رہی ہے, اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں, یہ تو ایک دم جنت کے جیسے رہ رہی ہے. پوچھا اس سے تم تو یہودی ہو, تمہارا عذاب سے تعلق ہونا چاہیے, نعمتوں سے تعلق, وجہ بتاؤ. کیا وجہ صاحب ہے؟ میں تمہارے گھر میں انگارہ لینے گئی تھی, جب میں انگارے اٹھا رہی تھی, وہ آگ کے شعلے اٹھا رہی تھی, تو چونکہ دیر سے آگ جل رہی تھی تو انگارے کے اوپر ذرا سی راکھ اکٹھی ہو گئی تھی. میں نے بھوکا, اس بھوکنے کے بدلے میں وہ انگارے سے راکھ اٹھ کر میرے بدن پر آئی, تو اس مجلس عزا کے لیے روشن کی گئی آگ کی راکھ کا ذرا سا حصہ میرے بدن پر آ کر لگا ہے, تو اللہ نے اس کے صدقے میں جہنم کی آگ میرے اوپر حرام کر دیا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. یہ عظمت امام حسین ہے, اسے ہمیں پہچاننا ہے. کون کیا پہچانو؟ امام نے جملہ کہا اس سے, اور جملہ کہتے ہیں کہ خیر سب کے لیے خیر ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم کہاں ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. عزاداری میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا, عزاداری رسم نہیں, عزاداری امام حسین سے بیعت ہے. یہ فرش عزا نہیں, شب عاشور کا فرش ہے. جس طریقے سے شب عاشور امام اپنے اصحاب سے بیعت لے رہے تھے اور بیعت کو اٹھا رہے تھے, مگر کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. ہم سب بھی اسی بیعت کو تکرار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مولا پوری دنیا میں کوئی بھی مصیبت آ جائے, ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو پہلے یہ سوال اٹھتا ہے, یہ دیکھیں حسینی اصحاب کا کردار کیا تھا, ہم کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. وہ کیا تھے, ہم کہاں ہیں؟ کا شکرانی خیر سب کے لیے خیر, مگر تم جو خیر کرو گے وہ ہر انسان کی نیکی سے بہتر ہے. سنیے, تمہاری نیکی کا انجام دینا دوسروں کی نیکی سے زیادہ اہمیت والا ہے. برائی سب کے لیے بری ہے, مگر جب تم کوئی برائی انجام دو گے تو وہ زیادہ بری ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم ہم سے منسوب ہو, اس لیے کہ تمہاری نسبت ہم سے ہے. چوری بری ہے, سب کرے کرنے دو, تم نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تم
ہم سے منسوب ہو. شراب خوری بری ہے, بری سب کے لیے, تم نہ کرو کیونکہ تم ہم سے منسوب ہو. اس لیے کہ اگر تم کوئی برا کام انجام دو گے تو تمہارے ساتھ ہماری توہین ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, وقت کا خیال رکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے گھر جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ ببرکت امام حسین علیہ السلام پروردگار اس وبا کو, اس بلا کو جلد دور فرما دیں. پروردگار آپ تمام عزاداران سید الشہداء کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں. پروردگار ہماری ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کو سربلندی عطا فرما دیں. پروردگارہ جس طریقے سے زہرا کی کمائی لوٹی, پروردگارہ ایسے کسی کی کمائی نہ لوٹی جائے. پروردگارہ آپ سب کی گودیاں آباد رکھے. عزادارو, کربلا ایک عجیب شے. کربلا کو سمجھنے کے لیے, کربلا کو جاننے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائی سے سوچے اور جانے کہ ہمیں کیا مل گیا. کربلا کے لیے خود وہ سمجھے اور وہ سوچے کہ اسے کیا چیز عطا کر دی گئی, اسے کیا مل گیا. کربلا نے انسانیت کو وہ کمال عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک انسان سمجھ نہیں سکتا. میری ماں بہنیں, پروردگار ان کے پردے کو سلامت رکھے. یقیناً کربلا سے جو ان کو رونق ملی ہے, کربلا سے جو ان کو ہمت ملی ہے, انہوں نے جو زحمتیں کی ہیں, انہوں نے جو محنتیں کی ہیں, آج اسی کا نتیجہ ہم سب کی عزاداری ہے, ہم سب کی محبت ہے. ارباب عزاداران سید الشہداء, کربلا وہ جگہ ہے جہاں اس نے فطرت انسان کو بدل دیا. کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے انسانی نیچر کو تبدیل کر دیا. انسانی نیچر یہ کہتا ہے, نہ تنہا انسانی نیچر, جانوروں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ جانور بھی اگر ان کی اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی اولاد پر قربان ہو جانا چاہتے ہیں, مگر اپنی اولاد کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنے دینا چاہتے. کربلا نے ایک عجیب منظر پیش کیا. عزادارو, شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تبدیل کر دیا ہے. ایک حصہ عبادت کا ہے, دوسرے حصے میں آپ اصحاب سے ملاقات کرتے ہیں, تیسرے حصے میں بیچ بیچ آپ اٹھ کر خیموں کا طلایہ کرتے ہیں, خیموں کو دیکھتے ہیں, کبھی بھائی کے ساتھ, کبھی اصحاب کے ساتھ, کبھی اپنی ماں جائی کے ساتھ خیموں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں خیموں کا عالم کیا ہے. اے عزادارو, کربلا نے وہ مزاج پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کربلا کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جہاں پر ایک طرف آل رسول ہیں جو اپنی قربانیوں کی تیاری کر رہے ہیں, کہیں اپنے بچوں کو زینب لیے گود میں بیٹھی ہوئی ہے, اور محمد کل قیامت کا دن ہے میرے لال, ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو. کہیں امام نے دیکھا کہ رباب ہے جو اپنے علی اصغر کے جھولے کو جھلا رہی ہے. اے علی اکبر, تمہاری ماں سید زادی تو نہیں ہے, لیکن اے علی اصغر تم اتنے چھوٹے ہو کہ میدان کربلا میں جا نہیں سکتے. کہیں امام نے دیکھا ایک اور ہے. عزادارو, ایک جملہ کہوں گا, دنیا میں کوئی بھی ماں جس کے اولاد ہو, آپ سماج میں دیکھیے اور معاشرے میں دیکھیے, اگر کسی عورت کے, مردوں میں یہ چیز چاہے نہ ہو لیکن عورتوں میں یہ چیز پائی گئی ہے, اگر کوئی عورت صاحب اولاد ہو اور اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنی ساری زندگی اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ کر گزار دیتی ہے. کل میرے بچے جوان ہوں گے, میری مدد کریں گے, میرے بچے بڑے ہوں گے, میری کمک کریں گے. اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے. ایک اور خاتون ہے کربلا کے میدان میں جو 3 سال کے قاسم کو دیکھتے ہوئے کربلا تک آ رہی ہے. میرا قاسم بڑا ہوگا, میرا قاسم جوان ہوگا, میں اپنے قاسم کو دیکھ کر جی رہی ہوں. اے عزادارو, شب عاشور آئی,
शब आशूर आई, आज जनाब कासिम के मसाइल पढ़ने के लिए कहा गया। आप जनाब कासिम को बस तसव्वुर शर्त है, औलाद वालों करबला को कोई रुला नहीं सकता, करबला को कोई बयान नहीं कर सकता। बस एक जुमला आप सोच लीजिए और उसी को सोचते हुए चले जाइए। इमाम हुसैन की मजलूमी ये है कि इमाम हुसैन ने उनको मक्तल में शहीद होने के लिए भेजा, जिन्होंने अभी अभी अपनी जिंदगी जीनी शुरू भी न की थी। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन शब आशूर असहाब को इकट्ठा किए हुए, जवान बैठे हुए हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं। हमारे समाज का माशरा का आलम ये होता है, जब बड़े बैठ के बातें किया करते हैं, छोटे जरा दूर खड़े होते हैं। वो अपने आप को बड़ों के हिसाब में नहीं लेकर आते, वो अपने आप को ये नहीं सोचते कि हम इस गुफ्तगू से आशना हो रहे हैं, हमारे लिए बात हो रही है। इमाम ने एक जुमला कहा, आज मेरी बैत उठाई जा रही है, जिसको जहां जाना हो चला जाए, जिसको जहां जाना हो वापस चला जाए। अगर अकेले जाने में शर्म आती हो, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ो, चले जाओ। और मुझे यकीन है कि कोई तुमको नहीं मारेगा, इसलिए कि सब मेरे खून के प्यासे हैं। असहाब की आवाज आई। सबसे पहले अबुल फजल अब्बास खड़े हुए, मौला वो जिंदगी क्या जो आपके बगैर हो। मुस्लिम इब्न औसदा खड़े हुए, मौला वो हयात क्या जो अपने इमाम के बगैर हो। ज़ुहैर खड़े हुए, मौला आप एक जिंदगी की बात कर रहे हैं, 70 मरतबा मार दिया जाऊं, जला दिया जाऊं, फिर भी आपकी नुसरत से अपने आप को नहीं रोकूंगा। बातें खत्म हो गई। बच्चा पीछे खड़ा हुआ है, उसे लगा शायद मुझसे खिताब नहीं किया गया। आवाज दी, ऐ चचा जान, क्या मैं भी मारा जाऊंगा? चचा जान, क्या मैं भी कत्ल किया जाऊंगा? चचा जान, क्या मुझे भी कत्ल किया जाएगा? इमाम ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने तकरार किया, चचा जान, क्या मैं भी मार दिया जाऊंगा? इमाम ने एक जुमला कहा, ऐ कासिम, कल तो तुम्हारा भैया अली असगर भी शहीद कर दिया जाएगा। इतना सुनना था, बच्चे को जलाल आ गया। ए चचा, क्या अश्किया खैमे में आ जाएंगे? ऐ अम्मू जान, क्या जालिम खैमे में आ जाएंगे? आवाज आई, नहीं नहीं कासिम, मैं अली असगर को लेकर जाऊंगा। ए अज़ादारो, रोज़े आशूर नमूदार हुई, एक एक शहीद हो रहा है। उम्मे फरवा है जो दरवाजे में खड़ी हुई है। कासिम को बुलाया, मेरे लाल कासिम, क्या तुम नहीं जाओगे? ए मेरे लाल कासिम, अपनी अम्मा को अपनी दादी के सामने सुरखरू न करोगे? इतना सुनना था। रवायतें कहती है, कासिम अपने चचा के पास आए, चचा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने इजाजत नहीं दी। मख्तल कहता है, एक मरतबा कासिम आगे बढ़े, चचा के कदमों में गिर गए। कभी चचा के पैरों को चूम रहे हैं, कभी चचा के हाथों को चूम रहे हैं। इमाम ने सीने से लगाया, ए कासिम, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। अजरुकुम अल्लाह। कासिम जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। मख्तल कहता है, खैमे के एक किनारे कासिम आकर बैठ गए, अपने घुटनों में सर देकर रो रहे हैं। वाह मुसीबता, वाह गुर्बता। एक मरतबा एहसास हुआ, बाबा ने आखिरी वक्त कोई तावीज बांधा था। ए मेरे लाल कासिम, जब मुसीबत की घड़ी आए, इसे खोल लेना। खोल कर पढ़ा, ए कासिम, करबला में चचा पे कुर्बान हो जाना। कासिम दौड़ते हुए आए, चचा के सामने तावीज पेश किया, इमाम का खत दिया। जैसे ही देखा, इमाम ने देर तक अपने सीने से लगाकर कासिम को गिरिया किया। रावी कहता है, दोनों चचा और भतीजे रोते रोते बेहोश होकर गिर गए। जनाब कासिम को मख्तल कहता है, 13 साल की उम्र है कासिम की। अब जब कासिम को इजाजत मिली, और मख्तल कहते जब इमाम हुसैन ने इजाजत दी है, अब कासिम को घोड़े पर सवार किया जा रहा है। मगर मुसीबत ये है, कासिम के अभी लड़ने के दिन नहीं है। कोई भी खून इतना बड़ा नहीं है जो कासिम के सर पर आए। कोई ज़रा इतनी छोटी नहीं कि जो कासिम के बदन पर आए। कोई घोड़े की रकाब इतनी छोटी नहीं जिसमें कासिम का पैर आए। रकाब छोटी
قاسم مقتل کی طرف ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے جو مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے حملہ کیا، ادھر قاسم مقتل میں، ادھر امام حسین اپنے زلجنار کو لے کر کھڑے ہوئے۔ تصور کرنے کا، جناب قاسم لڑتے جا رہے ہیں، 13 سال کا بچہ ہے۔ کیا آپ نے 13 سال کے بچے کو لڑتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے 13 سال کے یتیم بچے کو کسی کو مارتے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ ظالموں کا حملہ ہوا، حسن کا لال پشت رہوار پہ نہ سنبھلا، آواز دی چچا مدد کو آئیے، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین مقتل کی طرح ظالم کے اوپر حملہ کیا، ظالم نے آواز دی مجھے حسین سے بچاؤ۔ 300 گھوڑے حملہ کر کے آگے بڑھے، دھول اٹھی۔ اب جب امام قاسم کے سرانے پہنچے، حالت یہ ہے قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، واہ مصیبتاں۔ قاسم گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ اے عزادارو، روز عاشور فضا نے آ کر کہا اے زینب، گھوڑوں کی نالیں بدلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ شہداء کے لاشیں پامال ہونے۔ زینب نے کہا اے فضا آہستہ، کہیں ام پروان نہ سن لے، ہائے قاسم 2 بار پامال ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسم بقضائہ و تسلیما لامر مات حسین۔ کربلا اے کربلا، 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 کربلا اے کربلا۔ سن زمین کربلا سن، سن زمین کربلا سن، شکوے اہل عزا سن، شکوے اہل عزا سن، کیوں بنا کر ٹوٹ گیا کربلا اے کربلا، 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 کربلا اے کربلا۔ القمہ تیری زمین پر، شاہ کا کنبہ وہیں پر، القمہ تیری زمین پر، شاہ کا کنبہ وہیں پر، 3 دن پیاسا رہا کربلا اے کربلا، 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 کربلا اے کربلا۔ عرش کے تارے کہاں ہیں، صبر کے تارے کہاں ہیں، عرش کے تارے کہاں ہیں، صبر کے تارے کہاں ہیں، ہے کہاں اہل کتاب کربلا اے
کربلا ہے کربلا ہے کہاں لیلا کا اکبر ہے کہاں بانو کا اصغر ہے کہاں لیلا کا اکبر ہے کہاں بانو کا اصغر کربلا تو ہی بتا کربلا ہے کربلا کربلا ہے کربلا کربلا ہے کربلا کربلا ہے کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوسيين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيد ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن وعلي بن حبيب بن مضايق والحر الشهيد الرياض السلام عليك وعلى أختك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كابة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته